अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। केपी गवर्नमेंट ने एक मंसूबा शुरू किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 3 साल में हम 1 अरब दरख्त खैबर पख्तूनख्वा में लगाएंगे। इनका दावा यह भी है कि हम 11 करोड़ दरख्त ऑलरेडी लगा चुके हैं। कम से कम परवेज रशीद साहब उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते और उनका यह कहना है कि ये सरासर झूठ है। अगर लगे हैं तो हमें बताएं कि कहां लगे हैं और कैसे लगे हैं। आज हम जाएंगे मखनियाल, जहां पर इमरान खान साहब और परवेज खटक साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है बिलियन ट्री कैंपेन पे, और साथ साथ चंद सियासी सवाल भी करेंगे क्योंकि सीपैक एक अहम इशू है, उस पर भी बात होगी। क्या तहरीक इंसाफ इस इशू पर सियासत कर रही है या उनके मुतालबात जायज हैं? साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर फैसला किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का। जब पहले उन्होंने इलेक्शन करवाए थे तो वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बने थे, और साथ साथ 2013 के जो इंतखाबात थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि इससे हमारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। तो एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ये रिस्क लेने क्यों जा रही है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से। केपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था बिलियन ट्री सुनामी का, और उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ये आज हम जानेंगे इमरान खान साहब से, क्योंकि कुछ अरसे पहले उन्होंने दावा किया था कि 10 करोड़ दरख्त हम लगा चुके हैं। जो इंडिपेंडेंट इदारा है इसको मॉनिटर कर रहा है, उसने भी आज इसकी रिपोर्ट देनी है। ये भी देखेंगे कि उस रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहा गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब, ये कहाँ तक हुई है इसकी प्रोग्रेस? आपने कहा था बिलियन दरख्त हम लगाएंगे, क्या इस वक्त प्रोग्रेस हुई है इसमें अब तक? 11-11.5 करोड़ दरख्त लग चुके हैं और मार्च के आखिर तक इंशाल्लाह हमारे जो टारगेट है 25 करोड़ दरख्त और लगाने का। तो साल के एंड तक हमें उम्मीद है 35 करोड़ दरख्त लग चुके होंगे, और हमारा जो टारगेट है 1 अरब सुनामी का वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, बल्कि हम उससे 20 करोड़ दरख्त ऊपर लगाएंगे उसके, यानी 1 अरब 20 करोड़ दरख्त हम लगा चुके होंगे। और इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होगी। ये नहीं कि जिस तरह नून लीग का सिर्फ इश्तिहारों में डेवलपमेंट होती है, ये हम ग्राउंड पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे WWF से। सही है, बाकी बातें तो आपसे होती रहेंगी। सिर्फ ये बात बता दें कि लोग कहते हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स छोड़ के, तमाम मंसूबे छोड़ के ये दरख्तों के पीछे क्यों पड़ गए? इसलिए कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट होंगे, यानी कि टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, यहाँ हमारे ग्लेशियर्स इफेक्ट हो रहे हैं, वो यानी आगे रेगिस्तान बन सकता है। पाकिस्तान टेम्परेचर राइज कर रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क में रिफॉरेस्टेशन हो, दरख्त लगाए जाएँ, और बड़ी तेज़ी से दरख्त हमारे जंगलात तबाह हो रहे हैं। तो हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है रिफॉरेस्टेशन के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब, मुतमईन है 1 बिलियन ट्री सुनामी ट्री से की प्रोग्रेस है? हाँ, अभी तक तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं, और ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि 1 बिलियन ट्रीज़ उगाना, फिर उसको मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना। रिजल्ट्स भी तकरीबन 80% आ रहे हैं, और जंगलात जो हैं जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें वो वहाँ पर खुद ही रीजनरेशन हो जाती है। जो हमारे मुल्क का मौसम का मसला आ रहा है और मौसम बदल रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, इसके लॉन्ग टर्म असरात हो गए। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि हुकूमतें ऐसा काम करें जो फौरी तौर पे उनकी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव असर लेकर आए ना, और इसीलिए हुकूमत फिर मंसूबे भी उसी तरह के बनाती है। तो आपको क्या फ़ायदा होगा इससे, सियासी तौर पे ख़ास तौर पे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम सियासत का नहीं सोचते हैं, हम मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के मुस्तकबिल के सोचना चाहिए। आज का एक पौधा मुस्तकबिल के लिए बहुत तब्दीली ला सकता है। तो हमारी तो इमरान खान की और हमारी यही सोच है कि हम मुल्क के मुस्तकबिल पे सोचें और आवाम पे खर्च करें, ताकि आइंदा नस्लों को उसका फ़ायदा हो। अभी कुछ अरसे पहले जब आपने दावा किया था कि हम 10% काम कर चुके हैं, यानी कि 10 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं, जिस पे 11.5 करोड़ वो आज पहुंच गया है, तो परवेज रशीद साहब ने उस दिन ये बयान दिया था कि ये 10 करोड़ कहाँ पे लगे हैं, इसकी तफसील दें, ये सब झूठ है। देखिए, हम तो ये साबित कर सकते हैं कि कहाँ पर 10 करोड़ लगे हैं, और ये भी साबित कर देंगे पंजाब का आधा जंगल काट चुके हैं। WWF इंटरनेशनल इदारा है, वो उसके सर्वेज है, उसकी रिपोर्ट्स है, उनकी रिपोर्ट्स आप मेहरबानी करें पंजाब का ले लें कि इन्होंने कितने काट लिए, और हमारा ले लें कि हमने कितने उगाए, फिर आप कंपेयर करें। परवेज रशीद तो खैर उसकी आदत ही है, उसने बोलना ही है, उस बेचारे की ड्यूटी मुंशी लगा हुआ है, उसका यही काम है। और आपने दावत भी दी थी इसके बाद गालिबन के आए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि दरख्त कहाँ लगे, तो दावत कबूल की उन्होंने? कुछ हुआ इसके बाद ऐसा? मैंने दावत दी, जुबानी भी मैंने दावत दी मेरे सूबे में आके फिरें कि हम क्या करें, लेकिन वो
وہ صرف شوقین ہے کہ خبروں میں رہے، باقی پریکٹیکلی اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنا ملک دیکھیں کیا ضرورت ہے، بس اس نے بولنا ہی مجبوری ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے جا کے آپ سے پھر سی پیک کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کل بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی، نواز شریف صاحب نے چیئر کی تھی میٹنگ، کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں تمام وزراء اعلیٰ ہوں گے، اس میں وفاقی وزیر بھی ہوں گے، اور کہا ہے کہ مغربی روٹ کو ترجیح دی جائے گی، ترجیحاتی بنیاد پر جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے پرویز خٹک صاحب سے۔ خان صاحب، ابھی آپ کو یہاں پہ جو تھرڈ پارٹی سے مانیٹرنگ کروائی ہے WWF پاکستان سے، انہوں نے آپ کو پریزنٹیشن دی، پیش رفت جو ہے اس بلین ٹری منصوبے کی، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ میں صرف نہیں مطمئن، WWF کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت مطمئن ہیں۔ 85% کامیابی، دنیا میں 50% کامیاب ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، یہاں تو درخت کاٹے گئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، یہ پہلی دفعہ ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ عوام کے ساتھ مل کے اتنی تعداد میں درخت اگا رہی ہے۔ کیونکہ پرویز رشید صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا نا، کہاں ہیں وہ 10 کروڑ درخت، بتائیں کیسے لگائیں، کہاں لگائیں؟ پرویز رشید صاحب سمجھتے ہیں کہ میٹرو درخت اگانا ہے، اورنج ٹرین درخت اگانا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں جنگلات تباہ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں چھانگا مانگا میں 75,000 درخت تھے، بڑے درخت تھے، 5,000 رہ گئے ہیں۔ کندیا میں سارا فارسٹ ہی غائب ہو گیا، جو پاکستان بنے اگایا گیا تھا۔ آج میاں والی میں چلے جائیں، جنگل ختم ہی ہو گئے ہیں۔ یہ ٹمبر مافیا بڑا اسٹرانگ ہے جو کہ جنگلات کو کاٹتا ہے، اس حوالے سے کیوں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے ان کو روکنے میں؟ نہیں، ہمیں تو بہت ہوئی ہے۔ ہم نے تو پہلی دفعہ اتنے سینئر کنزرویٹرز جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو نکالا ہے، کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا ان کے اوپر۔ اصل میں ٹمبر مافیا کے ساتھ جب سیاستدان مل جاتے ہیں اور وہ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر تو جنگل ختم نہ، کیونکہ یہاں پختونخوا کے اندر پچھلے 10 سال میں 200 ارب روپے کے لکڑی کاٹی گئی ہے غیر قانونی طور پہ۔ سوچیں کہ کتنا نقصان کیا۔ تو یہ پہلا انیشیٹو ہے کہ ایک حکومت نے فیصلہ کیا درخت اگانے کا اور ٹمبر مافیا کے پیچھے جانے کا۔ صحیح۔ اب جو اگر آپ نے خیبر پختونخوا کو ایک مثالی، ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے تو اس کے لیے صرف یہ پروجیکٹ ضروری نہیں ہے، اور بہت کام کرنا پڑے گا۔ میں اس پہ آپ سے بات کروں گا کیونکہ اب جب اگلے انتخابات آئیں گے تو لوگ آپ کو صرف اپوزیشن کے طور پہ نہیں جج کریں گے، آپ کو صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی جج کیا جائے گا، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ اگر آپ نے خیبر پختونخوا کو نیا خیبر پختونخوا بنانا ہے، اس کو ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے، تو اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے پونے تین سال میں یہ پروگریس آپ کی کافی ہے؟ جو ہم 3 سال میں کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 60 سال میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر سیکٹر میں ریفارمز ہے، لاز ہے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ چینج کر رہے ہیں، پولیس بہتر ہو گئی ہے، تھانہ کلچر بہتر ہو گیا، کرپشن میں کمی آ گئی ہے، ایجوکیشن میں ٹیچر اسکول میں آنا شروع ہو گئے، ڈاکٹرز کے لیے پالیسی آ گئی ہے، اب ڈاکٹر صبح سے شام تک ہاسپٹل۔ تنقید آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے مالی سال میں بھی ہوئی تھی اور اس وقت بھی ہو رہی ہے کہ جو ترقیاتی فنڈ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی، ابھی بھی غالباً 75-80% جو ہے فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا ہے۔ تو اگر یوٹیلائز نہیں ہوگا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ منصوبے بن رہے ہیں؟ میں کہہ تاکہ پتہ نہیں آسمان پہ لکھ دوں کہ سب کو نظر آ جائے، کوئی ایسا نہیں۔ ہم پنجاب سے زیادہ فنڈ یوز کر رہے ہیں، سب صوبوں سے زیادہ یوز کیا، ہم نے 93% یوز کیا۔ یہ کیوں یہ 93% اس سال کا بتا رہے ہیں یا پچھلے سال کا؟ جو گزر چکا ہے، اس سال تو ابھی آدھا سال ڈیولپمنٹ فنڈ آپ نے 93% یوز کیا، اور اب کتنا ہو چکا ہے اس سال کے؟ اس طرح نہیں ہوتا، یہ آن گوئنگ اسکیم، نئی اسکیمیں آتی ہیں، اس کے جب وہ PC1 وغیرہ بنتے، فیزیبلٹی بنتی ہے، تو ہم اس طرح سڑک تو نہیں سٹارٹ کرتے، وہ جب اگر وہ نہیں ہو تو آن گوئنگ میں چلا جاتا ہے۔ تو لیبس کا یہ لفظ کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیبس نہیں ہے، اٹس گوز آن اینڈ آن اپنے خزانے میں۔ ایک تنقید جو آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں وہ ہے میٹرو پہ، کہ پنجاب صرف میٹرو، اورنج ٹرین اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنائیں گے، تو کہاں تک پہنچا ہے وہ منصوبہ؟ دیکھیے، ہم ماس ٹرانزٹ ایسا منصوبہ نہیں بنانا چاہتے ہیں جو ہمارا صوبہ اس پہ سبسڈی دے۔ میں 50 ارب روپے بھی خرچ کروں اور سالانہ 5 ارب روپے اس پہ دوں، اور میری تو نارمل ٹریفک ہے۔ فیزیبلٹی ہم نے جو بنائی ہے غالباً 14 ارب روپے کی تھی، ہم نے ریلوے ٹریک پہ بنائی تھی، اب فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی، پوری فیزیبلٹی بن گئی، سب ریکارڈنگ دے دی، لیکن وہ ہمیں زمین نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کسی چھوٹے صوبے کے ساتھ تو مدد کرنا نہیں چاہتے، وہ تو صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ملک ہے ہی نہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماس ٹرانزٹ ایسے پیسوں سے بننے چاہیے جس پہ سبسڈی نہ دینی پڑے۔ ہمارا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، اس کو ہم ایسے بادشاہوں پلان ہے آپ کا بنانے کا؟ کیونکہ ایک طرف تو تنقید بھی کرتے ہیں نا کہ یہ ضرورت نہیں، یہ ترجیحات میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کوئی پلان نہیں ہے۔ میرے صوبے میں پانی کی ضرورت ہے، میرے روڈز
ٹوٹے ہوئے 2 نمبر روڈ بنے ہوئے تھے. تو ہماری ضروریات اور بہت ہیں. خان صاحب, الیکشن سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ نئے پاکستان ہم بنائیں گے. آپ کو فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں ملی لیکن صوبائی حکومت ملی. مطمئن نے جتنا کام کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے نیا خیبر پختونخوا بنا دیا ہے, اب ہمیں ووٹ دو؟ جی مطمئن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پختونخوا میں کام ہوا ہے, انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. سب سے زیادہ جو عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے پولیس سے, پٹواری سے, سرکاری محکموں سے اور اسکولوں سے, بچے اس کے اسکول جاتے ہیں, ہسپتالوں میں اب انشاءاللہ ہم چینج لے کے آئیں گے کیونکہ ہمیں رکاوٹیں ملی ہوئی تھی. اور جو ہمارا بلدیاتی نظام آ رہا ہے, اصل انقلاب اس پہ آئے گا کیونکہ گاؤں تک لوگوں کو الیکٹ کروایا گیا جو کہ کہیں نہیں ہوا. بڑی تنقید ہوتی ہے کہ بڑی تاخیر ہوئی. ایک تو 3 مہینے میں آپ نے کروائے نہیں, لیکن اب جب ہو گئے تو بھی بڑی تاخیر ہو رہی ہے اس میں. نہیں, تاخیر نہیں ہو رہی. لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا سسٹم آ رہا ہے. کبھی پاکستان میں ایسا سسٹم تھا ہی نہیں کہ نیچے گاؤں کی سطح پہ ڈیولپمنٹ فنڈ جا رہے ہیں. یعنی مشرف کے دور میں 1.5 ارب روپیہ گیا تھا بلدیات میں, اب 43 ارب روپیہ جا رہا ہے بلدیات میں. تو وہ کیپیسٹی ان کی بلڈ کرنا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں, اور اس میں تھوڑا مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ ہے. لیکن انشاءاللہ جو اس سے لوگوں کے پاس اختیارات آئیں گے, اصل انقلاب تب بھی آئے گا. اچھا دیکھیں, ایک تنقید جو آپ ہمیشہ بار بار کرتے ہیں کہ یہ پنجاب والے صرف میٹرو بس بناتے ہیں, اورنج ٹرین بناتے ہیں. اب آپ بھی دنیا بھر میں گھومے ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں ماس ٹرانزٹ منصوبہ تو چاہیے ہوتا ہے. اب اگر آپ نے ان کو غلط پروف کرنا ہے تو آپ بھی ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئیں, لیکن کم قیمت پہ بنا کے دکھائیں ان کو. ہم ایک بس لین بنانا چاہتے ہیں, وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ, اور جو پشاور, خاص طور پر پشاور میں ایک دم تبدیلی آ جائے گی ٹریفک میں. لیکن 2 سال سے ریلوے کی منسٹر کیونکہ فیڈرل کے نیچے اجازت نہیں دے رہے اور ہمیں روکا ہوا ہے انہوں نے. حالانکہ صرف ایک 4 سے لے کے 5-6 ارب روپے تک ایک بس لین بنائیں گے, انقلاب آ جائے گا پشاور کے ٹریفک میں. وہ نہیں بنانے دیتے. پروفیسر صاحب, کل آپ لوگوں کی میٹنگ ہو گئی ہے سی پیک کے حوالے سے, وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے. انہوں نے پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ مغربی روٹ جو ہے وہ ترجیحات پہ بنایا جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو وفاقی حکومت نے وعدہ کیا اس پہ پورا اتریں گے؟ دیکھیں, یہی وعدہ ہم سے 28 مئی کو بھی ہوا تھا سب کے سامنے, اور اب دوبارہ سارے ملک کے سامنے وعدہ ہوا. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم ایکچوئل آن گراؤنڈ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ہم اپنا سارا کچھ ان کے سامنے لے کے جائیں گے کہ جو فیسلٹیز دوسرے روٹ پہ دی جا رہی ہے ہمیں دیں گے کہ نہیں, ہمیں ڈیٹ لائن دیں گے. اس پہ یقین دہانی کوئی کرائیے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے تاکہ پھر انڈسٹریل پارک بن سکے, اس پہ یقین دہانی کرائیے. یہ سب کچھ پہ زبانی تو کرا دی, اب ہم سامنے رکھیں گے. اس سے ہم ٹائم لمٹ ان کے پوچھیں گے کون سی ڈیٹ کو یہ شروع ہوگا. فنڈنگ ہمیں بتایا جائے گا. جب تک ہمیں 100% شیورٹی ہو جائے گی تب ہم قوم کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن ابھی تک زبانی باتیں. اچھا, اس میں ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کہیں جو خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جانب سے کہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے. 2 مرتبہ تو وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں چائنیز کہ یہ آپ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس حوالے سے. یقیناً میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ سیاست کر رہی ہے. سیاست کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے, تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو سیاست وہ کر رہے ہیں, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور یہ ایک دیکھیں, حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. روٹ ایک ہوتا ہے اور ایک روٹ شارٹیسٹ روٹ ہوتا ہے, ہمیشہ فنڈنگ اس کو کی جاتی ہے. اب یہ ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ 2 روٹس بنائیں گے اور چائنیز 2 راستے ہو جائیں گے. سارا گپ شپ ہے, نہ کوئی 2 روٹ سے جائے گا, ایک ہی روٹ ہوگا. جو کامیاب روٹ ہوگا اسی پہ انڈسٹریز بنیں گی. آپ لوگ اکثر یہ تنقید کرتے ہیں جب ٹی وی پر ہوتے ہیں کہ پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب, کیونکہ نواز شریف کے بھائی ہیں, وہ چلے جاتے ہیں دوروں پہ, آپ کو نہیں لے کے جاتے, قائم علی شاہ صاحب نہیں جاتے. تو یہ تنقید کیا آپ نے نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ نہیں بھیجا کل؟ سر, یہ تنقید نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. اس دن میں نے بات کی کہ آپ نے سب کو چھپایا ہوا ہے, آپ کے ایگریمنٹ چھپے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. صاحب ریکارڈ سامنے رکھیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے ہو کیا رہے.
اگر ان چیزوں میں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاتے, ہمیں بولتے کہ آپ اسکیمیں لے کے آ جاؤ, ہم بھی اسکیمیں لے جاتے. کل میں نے بات کی کہ آپ تو کہتے تھے کہ اورنج ٹرین سی پیک میں کہیں سستی آپ کی طرف سے تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بنائی نہیں اسکیمیں کہ یہاں ہی ہم بنا سکتے ہیں؟ اتنا پڑا ہوا ہے کہ ٹریلینز کی اسکیمیں میرے پاس تیار پڑی ہیں. میں چائنیز ایمبیسڈر کے پاس لے کر گیا ہوں, کسی نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالا. آج یہ کہتے تھے کہ جو اورنج ٹرین ہے سی پیک میں نہیں ہے, ہم نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. 2014 میں سی پیک سے اپروو ہو چکا ہے اور یہ منٹس موجود ہیں. کل وہ خود مان گئے, مجھے کہتے ہیں آپ بھی یہ اورنج ٹرین بنا لو. میں نے کہا میرے لوگوں کی ضرورت اور ہے. آفر تو آپ کو بھی کیا نا کہ آپ بھی بنائیں اورنج ٹرین. کس چیز میں بنائے؟ پیسے تقسیم کر لے اور مجھے کہتے ہوا میں بنا لو. پیسے تقسیم, یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا, یہ کوئی کیش تو نہیں مل رہا جو ہم تقسیم کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ایک پیکج ہے. پیکج از $46 بلین. تو میں اس کی تقسیم کو کسی کی یہ جو ڈرامہ کریں کہ جیب میں نہیں آ رہے, اور ڈرامہ مت کریں. جب اسکیم آپ کو لے کے جاتے ہیں, آپ کا اپنے ملک سے, چائنیز کو آسمان سے تو نہیں آئے, وہ بھی آپ کی اسکیمیں دیکھتے ہیں. آپ اس کے لیے بجلی ہوتی ہے, وہاں گیس, جب آپ سب کو انفراسٹرکچر تیار کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو انڈسٹری لگائیں گے. امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اختلافات دور کر کے, کیونکہ یہ اہم پروجیکٹ ہے, اہم منصوبہ ہے اور یہ کامیاب ہو پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. ہاں صاحب, سی پیک پہ کون سیاست کر رہا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت کر رہی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اناؤنس ہوا تھا کہ $46 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو اس وقت آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ سارا قرضہ ہے, ملک کو اور قرضدار کر رہے ہیں. لیکن آج آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں استعمال ہو. اس سی پیک کا کیا ہوا؟ 2013 کی جولائی میں پاکستان حکومت MOU سائن کرتی ہے چائنا میں جا کے. پہلے یہ بھی نہیں پتا کہ قرضہ آ رہا ہے یا انویسٹمنٹ ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا, کیونکہ میٹنگز کون کر رہے ہیں؟ نواز شریف, شہباز شریف اور شہباز شریف کے بیٹے. یہ چائنا جا کے میٹنگز کر رہے ہیں. 4 صوبے ہیں, ایک پنجاب بڑا صوبہ ہے. پہلے ہی بڑے صوبے کے خلاف ہمیشہ چھوٹے صوبوں کے اندر ایک ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ضروری تھا کہ نواز شریف کو 4 صوبوں کے چیف منسٹر کو ساتھ لے کے جاتے, سارے آن بورڈ ہوتے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ 46 ارب ساری قوم کا قرضہ ہے. اب یہ 46 ارب قرضہ ہے ڈالر, ساری قوم دے رہی ہے, تو وہ ان کو تو بیچ میں لے کے آئیں. کسی کو نہیں پتا, ایسے کوئی خاموشی چپ کر کے سب کچھ ہو رہا ہے, سیکریسی ہو رہی ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. کبھی اورنج ٹرین 180 ارب روپے کی اورنج ٹرین سی پیک میں ہے, نہیں جی سی پیک میں نہیں ہے, پہلے گرانٹ ہے پھر قرض ہے. کوئی ایسے بھی ملک چلاتا ہے کیا؟ یہ کوئی اتفاق فاؤنڈری چلائی جا رہی ہے کہ جو رشتہ دار بیٹھ کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ ملک ہے, فیڈریشن ہے, چھوٹے صوبے ہیں, ان کے اندر بڑے خدشات ہیں. تو پرائم منسٹر کا سب سے بڑا ذمہ دار پرائم منسٹر ہے, اس کو سب کو اکٹھے بٹھانا چاہیے تھا, سب کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پروجیکٹ ہے. جب جاتے چائنا, 4 چیف منسٹر, اگر شہباز شریف جا رہے تھے تو باقی بھی چیف منسٹر کو لے کے جائے. شہباز شریف کے بیٹے کا کیا کام ہے جانا؟ یہ کوئی بادشاہت ہے یہاں؟ یہ کوئی مڈل ایسٹرن بادشاہت ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ؟ تو آج اگر یہ ہوا ہے, یہ ذمہ دار نواز شریف ہیں. ایک دم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. 28 مئی کو پچھلی سال اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ویسٹرن روٹ بن رہا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ جی ویسٹرن روٹ بن ہی نہیں رہا, وہ کوئی اور سے جا رہی ہے سڑک. اب کل جو یقین دہانی کروائی گئی ہے میٹنگ میں, اور خود وزیر اعظم صاحب نے چیئر کیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مغربی روٹ ہی ہماری پرائیورٹی ہے اور یہ پہلے بنے گا, اس پر ہے یقین؟ اب آپ کے خیال میں جو کہا ہے اس پہ پورا اتریں گے؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کسی کو اندازہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں, اچھا پھر اپنی بات چینج کر دیتے ہیں. 28 مئی کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, 28 مئی کو ویسٹرن روٹ بنے گی, پتہ چلا ویسٹرن روٹ بن ہی نہیں رہی, ایک سڑک بن رہی ہے وہاں. جو چیف منسٹر ہیں, کیونکہ کافی اب تو انڈیپینڈنٹ صوبے ہیں, اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے, اختیارات بھی ان کے پاس ہیں, تو انہوں نے بھی انیشیٹو لینا ہوتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی شہباز شریف صاحب جاتے تھے, باہر انویسٹر سے ملاقات کرتے تھے. تو یہ قائم علی شاہ صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں, وہ کہیں جاتے ہی نہیں ہیں. شاید آپ کے CM صاحب نے بھی وہ انیشیٹوز نہیں لیے جو ان کو لینے چاہیے تھے. ایک سی پیک کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سارے پاکستان سے گزر کے جا رہی ہے. اس میں 4 صوبوں اور گلگت بلتستان سب اس کے اندر انوالوڈ ہے. صحیح ہے, یعنی ساروں سے جا رہی ہے. اب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, آپ کا کم از کم 4 چیف منسٹرز اور ان کو تو لے کے جاتے. یہ کبھی ہمیشہ شہباز شریف جا رہے ہیں,
وہ ان کے چھوٹے بیٹ سلمان شہباز وہ جا کے انرجی میٹنگز پہ بیٹھ کر پاور پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون کدھر ہوتا ہے؟ تمام صوبوں کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے اور خاص طور پہ جو وعدے کیے ہیں وہ تو ملنے چاہیے, لیکن اب دیکھیں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اس کو آپ نے پش کرنا ہے اس حد تک کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ پش کر دیں کہ چائنیز پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو پتہ ہے آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمیں کلیریفائی کریں, آپ نے کرنا کیا ہے. تو پہلے بھی آپ پہ الزام لگا تھا کہ دھرنے کی وجہ سے ان کا وزٹ ڈیلے ہوا تھا, اب یہ کہیں دوسرا الزام نہ لگ جائے, یہ ذمہ داری آپ پہ نہ آ جائے. پہلے الزام میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ دھرنے کی وجہ سے وہ جی وزٹ ڈیلے ہو گیا. دھرنا کدھر؟ کوئی راستے میں گوادر کے راستے میں دھرنا ہو رہا تھا یا کوئی دھرنا کوئی ایئرپورٹ کے راستے ہو رہا تھا؟ کہ حالات سٹیبل نہیں ہوں گے تو کون پیسہ لگانے آئے گا؟ برطانیہ میں یورپ میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے؟ ہر دوسرے دن آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس وقت ساری پختونخوا کی پارٹیز کھڑی ہو گئی ہیں. نون لیگ بھی وہاں جو پختونخوا کے اندر ہے وہ بھی ڈر کے ان کا ساتھ دے رہی ہے. کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے پختونخوا کی, یہ لوگ ان کو جواب دیں. اگر یہ ویسٹرن روٹ نہ بنی اور پختونخوا کے لوگوں نے کس کو پکڑیں گے؟ پرویز خٹک کو جا کے اور سیاستدانوں کو جا. کیوں اے این پی ساتھ مل گئی ہے تحریک انصاف کے؟ کیوں مولانا فضل الرحمان مل گیا؟ ہماری تو بڑے کئی سیاسی طور پہ یہ آپ کو خالی ایک صوبے تک تو ریسٹرکٹ نہیں کر دے گی, یہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے, یہ بات ہے پختونخوا کے الیکٹڈ نمائندگوں کی, جس میں پرویز خٹک چیف منسٹر ہیں. یہ ان کی بات ہے. ان کو لوگوں نے ذمہ داری دی ہے ان کے صوبے کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دی ہے. اس لیے ساری پارٹیز بھی کر رہی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جو ان کے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اگلی باری لوگوں نے ووٹ نہیں دینی ان کو. چلیں سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کروانے جا رہے ہیں, پہلے کروائے اس میں بڑا اس کو متنازع ہو گئے, کیونکہ آپ وجیہ الدین صاحب کی رپورٹ دیکھ لیں, اس سے آپ کہتے ہیں کہ نقصان بھی ہوا 2013 کے الیکشن میں, بہت آخر میں جا کے وہ کمپلیٹ ہوئے, پھر جو اوبیسلی الیکٹڈ نہیں تھے وہ خفا ہو گئے پارٹی سے. تو یہ پھر کیوں ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پچھلے 4 سال میں ہماری پارٹی ایک دم بڑھی اور پھر ہم نے ممبرشپ کی اور پارٹی میں الیکشن کروائے. اب وہ جب الیکشن کروائے وہ اتنا مشکل کام تھا, کیونکہ پہلے تو کوئی پارٹیز پاکستان میں کروائی نہیں رہی, انہوں نے تو کبھی الیکشن کروائی نہیں, ہمارے پاس کوئی ماڈل ہی نہیں تھا. پھر ہم نے ڈیولپ کیا اپنا ماڈل, اس ماڈل میں غلطیاں آئیں, ہمارے الیکٹرل رولز ٹھیک نہیں بنے, ہم نے پینل سسٹم بنا دیا, وہ پارٹی کے اندر تقسیم پیدا ہوگی, آپس میں لڑ پڑے. اور تیسری چیز کہ جب انڈائریکٹ الیکشن کروایا تو ایلیگیشنز ہوئی, پیسہ چل گیا. یہ جسٹس وجودی کی رپورٹ میں بھی تھا, اور جسٹس وجودی نے ہمارے الیکشن کو انال کر دیا, رد کر دیا. ہم نے تسلیم کر لیا, ہم نے تسلیم نورانی کو بٹھایا ایز الیکشن کمشنر. انہوں نے اتنی دیر لگائی پوری تیاری کرنے کے لیے کہ کیسے اگلا پارٹی کا الیکشن کروائیں گے, پرانی غلطیوں سے سیکھ کے. وہ ہم نے سیکھ کے اب نئے. آپ کے خیال میں اب الیکشن ہوں گے تو پیسہ نہیں چلے گا؟ جو آپ کے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ نہیں چلائیں گے پیسہ؟ کیونکہ اب ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. پیسہ چلتا ہے جس طرح سینٹ کا الیکشن ہے, انڈائریکٹ الیکشن. جب انڈائریکٹ ہوتا ہے نا لوگوں کو خرید لیتے ہیں. جب ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اور پوری ڈسٹرکٹ میں ڈائریکٹلی الیکشن ہوگا, پوری تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, اور کوئی پینلز نہیں ہوں گی, صوبے میں ریجن میں ڈائریکٹ الیکشن, پھر سینٹرل پارٹی کا جو ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہوگا. اپنی غلطیوں سے سیکھ کے کر رہے ہیں. جن پہ ایلیگیشن لگے تھے وہ بھی جو ہے کسی پوزیشن کے لیے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں ہم نے جب ایلیگیشنز لگے, یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم نے جنرل علی قلی خان کے نیچے ایک ٹرائیبیونل بٹھایا. اس ٹرائیبیونل نے وہ ایلیگیشن سنے پہلے, کیونکہ پختونخوا میں الیکشن ہوا تھا, وہاں ایلیگیشنز لگے کہ جی پیسہ چلا. اب جنرل علی قلی خان کے ٹرائیبیونل نے 2 دن کی ہیئرنگ کی اور اس کے بعد کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. کیونکہ ثابت نہیں ہوئی پھر ہم, اور وہ نہ ہی ثابت ہونی تھی, اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم اب ایلیگیشنز کے اوپر جائیں, ہم سسٹم ہی ایسا بنا دیں جس کے اندر پیسہ چل ہی نہ سکے, اور وہ ڈائریکٹ الیکشن ہے. آپ لوگوں نے 2013 کا الیکشن لڑا, آپ نے کہا ہم سے ٹکٹ دینے میں غلطیاں ہوئی. پھر آپ نے بائی الیکشنز ہوئے, خاص طور پہ پشاور کا جس پہ آپ کی سیٹ تھی اس پہ ہارے, آپ نے کہا وہاں پہ بھی ہم سے ٹکٹ دینے میں غلطی ہوئی. ابھی بلدیاتی الیکشن میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ٹکٹ دینے میں, اور یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں ٹیم کیسے بنتی ہے, 11 کھلاڑی میں جانتا ہوں کہ ٹیم کیسے بنانی. تو یہ غلطی آپ نے بار بار دہرائی ہے. تحریک انصاف کی جو ٹیم بن رہی ہے, کیونکہ پارٹی 4 سال پرانی ہے اصل میں, سمجھے نا, پہلے چھوٹی پارٹی تھی, پہلے تو بہت چھوٹی پارٹی, ایک دم 30 اکتوبر آیا اور ہجوم آ گیا پارٹی میں. اس کے بعد ہم نے الیکشن کروائے, وہ زیادہ لمبے, جس میں نے آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیوں مشکل پڑی, کیونکہ وہ 3 مہینے میں ہونے تھے, وہ 11 مہینے چلے گئے. تو وہ اس سے, اور ایک دم الیکشن آ گیا, اور پھر ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ پارٹی کو اکٹھا کرتے, وہ پارٹی تتر بتر ہو گئی.
اب جو ہم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا غلطیوں سے سیکھے. ہم بلدیاتی الیکشن پہلی دفعہ لڑی ہے تحریک انصاف. اس میں بڑا مشکل تھا سینٹرلائز ٹکٹ دینا، تو ڈیوالو ٹکٹس دیے. ان کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا، پختونخوا میں خاص طور پہ، اور ریزرو سیٹس میں لے آئے، تو اب ہم وہ چیزیں ایسے کرنے لگیں کہ اب رشتہ دار، ایک سینٹرل کمیٹی ہوگی جو رشتہ داروں پہ اور ریزرو سیٹس پہ فیصلہ کرے گی. تو سیکھا. اسی طرح جو اب الیکشن کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بہترین الیکشن ہوگا. میرا ایمان ہے کہ تحریک انصاف اب ادارہ بن جائے گی، اور یہ ساری پاکستان کی فیملی پارٹیز جو ہے نا، ان کے اوپر پریشر پڑ جائے گا. ان کے کارکن بھی کہیں گے کہ ہماری پارٹی میں پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مدد مانگی کہ وہ بھی ہماری مدد کرے، تو مطلب یہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس پہ آپ تنقید کرتے رہے کہ جو کہ عام انتخابات ٹھیک طریقے سے نہیں کروا سکی، تو ان سے کیسے مدد مانگی آپ نے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے اوپر تو ہمارے کوئی الزامات نہیں ہیں. سردار صاحب تو اب آئے ہیں نا. جو پرانے 4 انہوں نے مکمکا کر کے، دونوں مین پارٹیز نے مکمکا کر کے ریجنل الیکشن کمشنرز بنائے تھے، ان کے اوپر ہم نے نہیں، جوڈیشل کمیشن نے ان کے خلاف کہا کہ ان کا بہت بری پرفارمنس تھی. آپ پڑھ لیں وہ 40 پوائنٹس میں ان کی رپورٹ میں. تو ہمیں تو ان سے اعتراضات ہے، اور 22 پارٹیز نے کہا کہ انہوں نے 2013 کا غلط الیکشن کروایا. لیکن ہم جو ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم جو الیکشن کمیشن جو ووٹرز کا ڈیٹا ہے، وہ ووٹرز کے ڈیٹا کی ہم مدد مانگ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس تو پورے ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پارٹیز الیکشن کروائیں. تو ہم الیکشن کروا رہے ہیں، کوئی باقی پارٹیز الیکشن نہیں کرواتی. بڑا الیکشن ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ہماری مدد کرنی چاہیے. اور پی ٹی اے ہے جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن میں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں ڈیٹا کے لیے. کیونکہ جب الیکشن کمیشن ہوتا ہے، پاکستان کے الیکشن ہوتا ہے، تو سارے ادارے پاکستان کی الیکشن کمیشن کی مدد کرتے ہیں. دو ہزار 14 میں ایک تلوار لٹک رہی تھی حکومت کے اوپر دھرنے کی، 2015 میں جوڈیشل کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی، اب 2016 میں تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی. تو سموتھ پیسیج ہے پھر پی ایم ایل این کی حکومت کے لیے. اب 2018 میں ہی آپ نے نظریں لگائی ہوئی کہ الیکشن ہوں گے. نون لیگ کے ہوتے ہوئے کبھی سموتھ سیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نون لیگ کب خود وہ اپنے ساتھ جو کریں تو کریں، آپ تو کچھ نہیں کرنے جا رہے نا. میں کہہ نہیں سکتا، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیں بڑے اعتراضات ہیں ان کے اوپر. ان کی جو اکنامک پرفارمنس ہے، جو مڈ ٹرم پرفارمنس ہے، آپ سوچیں کہ 2005 تک ٹوٹل پاکستان کی تاریخ میں جو قرضہ تھا نا اس ملک نے لیا، وہ 5000 ارب روپیہ تھا. انہوں نے 2.5 سالوں میں 4700 ارب روپیہ لے چکے ہیں. کبھی پاکستان میں کتنا کسی نے اس ملک پر آپ نے وائٹ پیپر ایشو کیا تھا. اور میاں صاحب کی میں تقریر دیکھ، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس رزق سے موت اچھی ہے جو دیتی ہے پرواز میں کوتاہی. تو قرضوں میں ڈبو دی ہے. اتنے قرضے کبھی لیے نہیں. اور قرضے لے کے کیا کر رہے ہیں؟ 180 ارب روپے کی اورنج ٹرین بنا رہے ہیں 27 کلومیٹر پہ. لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. ہسپتالوں کا حال دیکھیں، 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے، 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندے پانی کی بیماریوں سے. لیکن نہیں، ٹرین بن رہی ہے، میٹرو بن رہی ہے. میٹرو بھی 3 گنا مہنگی، جو کہ اگر ہندوستان میں یا ترکی میں دیکھیں تو. سر اس پہ میں کہتا ہوں نا، صوبوں کو بنا کے دکھانی چاہیے. دیکھیں ہم پنجاب سے سستی بناتے ہیں، سندھ کو بنانی چاہیے، کے پی کو بنانی چاہیے کہ ہم سستی بنا کے دکھائیں گے. کبھی بھی میں تو نہیں خیر پختونخوا کا میں کبھی اجازت ہی نہیں دوں کہ اس طرح کی اس کا پاگل پن کرو. جب لوگوں کو اب بنیادی ضروریات تو پہلے پوری کر دیں، پھر بنائیں یہ اوور ہیڈ میٹرو. اور اس سے آرام سے 4 ارب پہ اگر یہ ہمیں زمین دے دیں، وہ جو ریلوے کی زمین ہے، ہم زبردست بس چلا سکتے ہیں. 4 ارب میں انہوں نے یہ 60 ارب کی 4 ارب میں. اور اگر ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم چشمہ رائٹ بینک کنال بنائیں. چشمہ رائٹ بینک کنال اگر بن جائے، پختونخوا اناج ایکسپورٹ کرے، پاکستان میں اناج بڑھ جائے، لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نکل جائیں، صاف پینے کا پانی مل جائے، ان کے پاس پیسہ ہے کسانوں کے پاس، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے. سر تو یہ اپارچونٹی آپ کے پاس ہے نا کر کے دکھانے کی، کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. کوئی بڑا بجلی کا منصوبہ لگا کے دکھائیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں خود. میں آپ کو بتاؤں، جو چشمہ رائٹ بینک کنال ہے وہ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، وہ پختونخوا کا نہیں ہے.
वो इतना ही है तकरीबन जितना ये इस्लामाबाद की मेट्रो है। मैं अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं प्रोजेक्ट वो करूं जो इस मुल्क में गुर्बत कम करे, जो इंसानों का फ़ायदा करवाए। मैं ये बनाऊंगा जो आधी बसें खड़ी हुई हैं वहाँ, वो चल ही नहीं रही। यहाँ इस्लामाबाद यहाँ पे तो है, आधी बसें लेकिन लाहौर में जो शख्स आराम से सुकून से पहुंचता होगा दफ्तर एसी में, वो कुछ ना कुछ तो कहता होगा ना कि चले मेरी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मेट्रो जरूर बनाएं। महंगी है, उस पर बहस हो सकती है। महंगी है लेकिन प्रायोरिटीज भी तो करें ना। सही। पहले मैं ये सोचूं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं घर में मैं बाप हूँ, मैं पहले देखूं कि मैं पहले बड़ी गाड़ी बाहर खरीदूं या मैं अपने बच्चों को तालीम दूं, उनको अच्छा खाना खिलाऊं, मैं उनका इलाज के लिए मेरे पास पैसा हो, मैं उनको कपड़े पहनाऊं। यानी आप क्या सोचेंगे, पहले आप प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि मेरे पास अगर मेरे पास इतना पैसा तो पहले मैं क्या क्या चीज़ें करूं। पख्तूनख्वा में हम कर रहे हैं, हम पुलिस के ऊपर, लोगों की हिफाजत, स्कूलों के ऊपर, अस्पताल। आप अस्पताल इंशाल्लाह देखेंगे 2016 में पख्तूनख्वा के लीडिंग हॉस्पिटल्स होंगे। और हमें देर इसलिए हुई, स्टे ऑर्डर मिले हुए थे, वो स्टेटस को थे, वो तब्दीली नहीं आने दे रहे थे। अब आप देखें तो हम पहले तो इंसानों को, जो एशियन टाइगर्स बने थे, सब ने पहले इंसानों पे इन्वेस्टमेंट की, लोगों पे, फिर लोगों पे करा तो वो मुल्क उठता है ना। अच्छा, 2013 में एक बात थी, मैं पहले भी चाह रहा था आपसे ये बात पूछूं। आपकी एक कंफ्यूज पॉलिसी थी, इलेक्टेबल्स को लें, नजरियाती लोगों को टिकट दें। अब आप इलेक्शन करवा लेंगे पार्टी में, इलेक्शन का जब वक्त करीब आएगा बहुत सारे लोग फिर आपकी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे, तो फिर ये इशू हो जाएगा, इलेक्टेबल्स हैं, नजरियाती हैं। तो क्या फोकस क्या है तहरीक इंसाफ का, किन लोगों पे टिकट देंगे? जो भी तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हम समझते हैं कि फिट इन होता है, हम उसको लेके आएंगे। हमने किया क्या है, हमने ये जो अब डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्ट इलेक्शंस करवाई हैं, तहसील की डायरेक्ट इलेक्शंस करवाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग उनको ये इतना बड़े इलेक्शन में तो वही आएगा जो लोग समझते हैं, जो हमारे मेंबर समझते हैं, वो जो भी हो, जिसको वो समझेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के नजरिए पे उतरता है। जब वो ऊपर आ जाएंगे, उनकी कमेटीज बन जाएंगी, उनकी रिकमेंडेशंस आएंगी हमारे पास टिकट देते हुए। अब तो हमारे पास डेटा आ जाएगा, अब तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में डेटा आ जाएगा। इस इलेक्शन के बाद हम अपने मेंबर्स को एक SMS करेंगे, ये 4-5 नाम दे देंगे, हमारे मेंबर्स हमें बता देंगे कौन वो समझते हैं। एक अहम फैसला इस साल करना है नवाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो ये है कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। इस पर इमरान खान साहब की क्या राय है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मुझे कोई इसकी समझ नहीं है कि ये सर, कल को ये फैसला आपको भी करना हो सकता है अगर आप वजीर आजम बन जाए पाकिस्तान के। मैं वैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि ऑन द होल मैं तो एक इंस्टीट्यूशनल आदमी हूँ। कौमें दो तरह उठती हैं। जो कौम अपनी जितने गरीबों को ऊपर उठाता है, जिस तरह चाइना ने उठाया, उनके पास पैसे ख़रीदने की पावर आती है, और वो जब ख़रीदने तो फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो कौम एक गुर्बत कम करके उठती है और दूसरी इदारे मजबूत करके उठती है। ये दो चीज़ें हैं। अब अगर इदारे मजबूत करने हैं तो इदारों के कानून होते हैं, उसके मुताबिक इदारे चलेंगे तो वो ठीक होंगे। मैं पर्सनालिटीज़ को निकाल दें, यानी शख्सियात नहीं थी इम्पोर्टेंट। आपके ख्याल में एक्सटेंशन देने से फौज का इदारा कमजोर होता है? जो भी इदारे का कानून होते हैं ना, अब शौकत खानम क्यों माशाल्लाह कामयाबी से चल रहा है, अब दूसरा भी खुल गया पेशावर में, क्योंकि शौकत खानम के जो कानून हैं वो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं भी, इमरान खान चाहे तो मैं नहीं कुछ कर सकता, वो उसके मुताबिक चलता है, इसलिए कामयाब है। आप जब सिफारिशी और सियासी फैसले करेंगे, आउट ऑफ मेरिट फैसले करेंगे, इदारे नहीं तो आपके ख्याल में कोई और भी आर्मी चीफ हो, वो इसी तरह नेशनल एक्शन प्लान को, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको लेके आगे चल सकते हैं? इसमें जरूरी नहीं है कि एक शख्सियत है वही ये काम कर सकती है। मैं ये कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि क्या हालात होंगे, मुझे नहीं पता कि अगर आपका मशवरा मियां साहब को नहीं का होगा? मैं डिपेंड करूंगा कि किस वजह से दे रहे हैं। अगर वो समझते हैं, वो स्टेज पे आती है, और वो स्टेज जब भी आएगी, क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें कंटिन्यूटी की जरूरत है, तो हो सकता है वो ये फैसला कर दें। और ये फैसला कर दें तो आपकी तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं होगी इस चीज़? मैं तो आपको एक ऑन प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि ऑन प्रिंसिपल इदारे चलते हैं कानून के मुताबिक, उनके जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो लॉज होते हैं इदारों में, अगर आप उनको वायलेट करेंगे अब इदारे कमजोर कर दें। क्रिकेट में किसी किस्म की वापसी आपकी हो रही है, क्योंकि अभी जो ये सुपर लीग होने वाली है उसमें मेंटोर हैं आप पेशावर क्रिकेट टीम के, ये खबर सही है? ये खबर सही नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई वापसी नहीं होने वाली? मेरे पास टाइम ही नहीं क्रिकेट देखने का। भाई मैं सोच रहा था, मैंने कहा आप पेशावर टीम के मेंटोर कैसे बन सकते हैं? एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, ये अंगूठी का क्या मामला है? ये असल में सुन्नत नबी है। वो पहनते थे अकीक, ये चीज़ है अपनी छोटी उंगली पे, तो मैंने फैसला किया मैं भी पहनूंगा। हैट्रिक का कोई जो है इसमें नहीं, आपने खुद ही जिक्र कर दिया था, हैट्रिक इतनी जल्दी नहीं हो सकती। चलिए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू।